आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम 11वें पारे का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 11वें पारे के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वाले मुनाफ़िकीन की सज़ा बताई कि वो गंदे और नापाक हैं और उनका ठिकाना जहन्नम है, सवाए उन चंद सहाबा किराम के जो उज़र की बिना पर या सुस्ती की वजह से पीछे रह गए, जिनकी वजाहत कुछ गुजर चुकी है कल के पारे में और कुछ आगे आ रही है। दूसरा पॉइंट आयत नंबर 100 में सहाबा किराम और उनकी इत्तिबा करने वाले सब जन्नती हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। सहाबी किसको कहते हैं? वो बंदा जिसने ईमान की हालत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में ही फिर उसकी वफ़ात हुई हो, वो सहाबी है। लेकिन अगर किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो ईमान नहीं लाता, आपके चले जाने के बाद ईमान लाता है क्योंकि उसने ईमान की हालत में नबी को नहीं देखा, तो ये सहाबी नहीं बन सकता। इसी तरीके से अगर किसी ने नबी को देखा और ईमान ले आया और अल्लाह ना करे फिर वो अपनी ज़िंदगी में ईमान से फिर गया, गोया कि उसकी ईमान की हालत में मौत नहीं हुई, तो वो भी सहाबी नहीं। तो सहाबी वो शख्स है जिसने ईमान की हालत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फिर ईमान की हालत में ही उसकी वफ़ात हुई। और सहाबा किराम की गुस्ताखी करने वाला वो कोई भी हो या किसी एक सहाबी की गुस्ताखी हो, किसी भी वजह से गुस्ताखी करे, तो ऐसे बंदे के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सब्बा अस्हाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाह, जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली दी, बुरा भला कहा या उनकी शान में गुस्ताखी की, उस पर अल्लाह की लानत है। वल मलाइका, और अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं उनकी तरफ से उस बंदे पर लानत है। वन्नास अजमाइन, और दुनिया जहाँ में जितने लोग हैं उन लोगों की तरफ से उस बंदे पर लानत है। इसलिए बंदे को किसी भी तरह के शुकूक व शुबहात में दाखिल नहीं होना चाहिए कि वो सहाबा किराम के बारे में अपने ज़हन में या ज़ुबान से उनके बारे में कोई बुरा सोचे या कहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में और कुरान में शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएंगे अगर सहाबा किराम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए गए। सहाबा किराम के दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ात हुए उनकी किसी भी वजह से, ये उनके ज़ाती इख्तिलाफ़ात थे, उम्मत के किसी शख्स को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो सहाबा किराम की ज़ात और उनके इख्तिलाफ़ात के बारे में वो फ़ैसला करे। जिस तरीके से आज आप जिस महल्ले में रहते हैं, जिस मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते हैं, आपका किसी मस्जिद के इमाम या किसी मस्जिद के पक्के नमाजी से इख्तिलाफ़ हो जाना, उनके साथ ऊंच नीच हो जाना, जिस वजह से आप दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होते, तो मेरे भाई सहाबा किराम भी एक मुआशरे में रहते थे, औलाद आदम थे, इंसान थे, आपस में उनके अंदर भी अगर कोई ऊंच नीच हुई तो ये उनका आपस का मामला है। तो उन ऊंच नीच की वजह से आप कौन होते हैं उनको दायरा इस्लाम से बाहर करने वाले या उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले? बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का सलफ़ सालिहीन का यह अक़ीदा है कि उनके लिए दुआ की जाए और उन सब को उदूल माना जाए कि वो सब के सब सच्चे हैं और इंशाअल्लाह वो जन्नती हैं। तीसरा पॉइंट आयत नंबर 103 में उनसे ज़कात लेने का हुक्म दिया गया कि आप उसके ज़रिए उनको पाक कर दें और उनके लिए दुआ करें, क्योंकि वो लोग आपकी दुआ में इत्मीनान और सुकून महसूस करते हैं। चौथा पॉइंट आयत नंबर 107 और 8 में मदीना में मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़िरार और उसको मस्जिद ज़िरार को तमीर किया और बाद में उसको गिराने का हुक्म दे दिया गया। मुनाफिकीन ने मदीना में एक मस्जिद ज़िरार नाम से एक मस्जिद की तामीर की और तामीर करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप उस मस्जिद का इफ्तिताह कर दें, क्योंकि बारिश तंगी की वजह से, गर्मी और धूप की वजह से हम आबादी से कुछ दूर रहते हैं, तो हम उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ लिया करेंगे। आप उसका इफ्तिताह भी फरमा दें और उसके लिए दुआ भी कर दें ताकि हम उससे बरकत हासिल करें। होना तो ये चाहिए था, ये मस्जिद बनाने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली जाती
لیکن پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی، لیکن بعد میں جب بنا لی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح کروانے کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ جب عقل الٹی ہو تو کام اسی طریقے سے الٹے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے، آپ کے پاس وقت نہیں تھا، آپ نے بعد میں آنے کا وعدہ کیا اور کہا۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ مسجد جو ہے ان کے بنانے کا مقصد نقصان پہنچانا ہے اور کفر کرنا ہے اور مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھائیں گے مگر وہ جھوٹے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ نے وہاں نہیں جانا اور نہ وہاں اپنی نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیج کر کے اس مسجد کو گروا دیا، ڈھا دیا اور ختم کرا دیا۔ 5واں پوائنٹ آیت نمبر 109 میں اللہ سے ڈر پر، اللہ کے تقوی پر کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ اس میں اختلاف ہے کہ وہ مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے۔ سلف کی ایک جماعت کا موقف ان دونوں مساجد کے بارے میں رہا ہے، اور کسی کا صرف مسجد قباء کے بارے میں اور کسی کا صرف مسجد نبوی کے بارے میں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں مساجد کی بنیاد تقوی اور اللہ کے ڈر کی بنیاد پر رکھی گئی، اور دونوں کی بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ تو یہ اس بات کی بطریق اولا یہ مسجد نبوی اس چیز کی زیادہ اس صفت کی حامل ہے کہ وہ اللہ کے ڈر پر رکھی گئی۔ 6واں پوائنٹ آیت نمبر 111 میں اللہ اور مومنوں کے درمیان جنت کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو اس بات پر خرید لیا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، یعنی جہاد کی فضیلت پر ان کی جانوں اور مالوں کا جنت کے ساتھ سودا کیا گیا۔ 7واں پوائنٹ آیت نمبر 113 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنوں کو کسی مشرک کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا، چاہے وہ نبی اور مومنوں کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ حکم اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ سے محبت بھی کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق، دعوت توحید کو وہ قبول نہ کر پائے اور نہ کر کے گئے، تو اسی حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنے اس چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرما دے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور مشرکین کے لیے دعا کرنے سے نبی کو بھی اور مومنوں کو بھی ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا۔ 8واں پوائنٹ آیت نمبر 118 میں ان 3 صحابہ کے بارے میں بتایا گیا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کے بارے میں فیصلہ کھلا چھوڑ دیا گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا واضح حکم نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش نہیں کیے تھے بلکہ سچ سچ بتا دیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، تو ان سے بات چیت کرنے کا حکم دے دی، بات چیت ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا اور ان سے کسی طرح کا بھی تعلق نہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا، اور 40 راتوں کے گزرنے کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدگی کا حکم دے دیا گیا، اور یہ ان کے لیے بہت ہی برا منظر تھا کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے زمین ان پر گھٹ گئی تھی۔ تو مزید 10 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ 9واں پوائنٹ آیت نمبر 119 میں اسی لیے حکم دیا گیا کہ مومنو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں رہو۔ 10واں پوائنٹ آیت نمبر 122 میں دینی علم کے حصول کے لیے سفر کرنا، دور جانا اور واپس آ کر کے اپنی قوم اور اپنے علاقے کو اللہ سے ڈرانا، تاکہ ممکن ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ 11واں پوائنٹ آیت نمبر 124 اور 25 میں بتایا گیا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت سے تمہارا کون سا ایمان زیادہ ہو گیا ہے۔ سوچو، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان اس صورت کے نزول سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مگر جن کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ 12واں پوائنٹ آیت نمبر 128 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے ساتھ تعلق اور ان سے شفقت و محبت، یعنی مسلمانوں، اللہ نے یہ نبی کی صورت میں جو احسان تم پر کیا ہے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ نبی تمہاری اپنی جنس سے ہے، بشر ہے، انسان ہے، نور نہیں ہے۔ اس پیغمبر پر تمہاری ہر تکلیف گراں گزرتی ہے اور تمہارے فائدے کے بڑے ہی خواہش مند رہتے ہیں اور بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں،
اور یہ مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت ہے۔ 13واں پوائنٹ اور آیت نمبر 129، آخری آیت سورہ توبہ میں بتایا گیا، آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے صرف اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص یہ آیت صبح شام 7 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر اور مشکلات کو کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی 5081 نمبر حسن درجے کی حدیث میں ہے۔ 14واں پوائنٹ، سورہ توبہ اور سورہ یونس کے درمیان ربط اور اسرار کیا ہیں؟ کئی اسرار ہیں، ان میں چند سورہ توبہ کے آخر میں عرش عظیم کا رب یہ بتایا گیا، اور سورہ یونس کے شروع میں بتایا ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کو بنانے کے بعد عرش پر بلند ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم اور نسل سے ہی ہیں، یعنی بشر ہیں، اور سورہ یونس کے شروع میں بتایا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ کہ لوگوں کو تعجب ہے کہ ان میں سے ہی ایک آدمی پر وحی بھیجی گئی۔ تیسرا پوائنٹ، سورہ توبہ کے آخر میں کہا گیا وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور سورہ یونس کے شروع میں کہا گیا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اس طرح اور بھی بہت سارے اسرار ہیں۔ 15واں پوائنٹ، آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں مشرکین عرب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہیں اور انہی میں سے ہیں، جیسے آج کل نہیں کہتے کہ گھر کی مرغی دار برابر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے ہی ہے اور ہم میں سے ہی ہے، اس لیے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی نہیں مانا، اور اس چیز پر وہ تعجب کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ 16واں پوائنٹ، آیت نمبر 3 میں آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ذات کے لحاظ سے موجود ہونے کے غلط عقیدے کا بار بار رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ 17واں پوائنٹ، آیت نمبر 12 اور 13 میں تنگی اور مشکل میں انسان کا اپنے رب سے رویہ فرمایا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی ہمیں ہی پکارتا ہے، اور پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے پریشانی کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، یعنی ہم نے پریشانی کے وقت جب اس نے پکارا تکلیف دور نہیں کی، کسی اور نے کی ہے، تکلیف دور ہونے کے بعد وہ ہم سے اس قدر دور ہو جاتا ہے، پردہ اور کنارہ کر لیتا ہے۔ 18واں پوائنٹ، آیت نمبر 15 میں مشرکین کا مطالبہ ایسا قرآن لانے کا کیا گیا کہ ان کے معبودوں پر تنقید نہ ہو یا اس قرآن میں تبدیلی کر دی جائے، والعیاذ باللہ۔ 19واں پوائنٹ، آیت نمبر 18 میں، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، یہی ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ بالکل سیم وہی شرکیہ عقیدہ مشرکین مکہ کا عقیدہ آج کے بہت سے مسلمانوں کا بھی وہی ہے، ایسے ہی ہے، غیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بس یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اسی لیے تو آتے ہیں ان کے پاس، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم تو آتے ہی اسی لیے ان کے پاس ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی کبھی موڑتا نہیں، والعیاذ باللہ۔ اے انسان، اے مسلمان، تجھے شیطان نے کس طرح دھوکے میں ڈال دیا۔ 20واں پوائنٹ، آیت نمبر 22 میں مشرکین بھی مشکل کے وقت صرف ایک ہی آسمانوں والے رب کو ڈائریکٹ پکارتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے، مگر آج کا مسلمان گھمن گیر میں بھی پھنس جائے تو غیر اللہ کو ہی پکارتا ہے، کبھی یا علی مدد کہہ کر کے، کبھی یا حسین مدد کہہ کے، کبھی یا چشتی مدد کہہ کے، کبھی پیر عبد القادر جیلانی مدد کہہ کر کے، استغفر اللہ، اور پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ 21واں پوائنٹ، آیت نمبر 24 میں فانی دنیا کی مثال کھیتی اور بارش کی طرح دے کر سمجھایا گیا کہ کچھ دیر بعد کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں رہے گا، مگر یہ نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ 22واں پوائنٹ، آیت نمبر 28 اور 29 میں مشرکین جن کو پکارتے ہیں قیامت کے دن ان کے شرک سے غفلت اور بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر اور غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم لوگ ہمیں پکارتے تھے۔ تو انسان کو اس دنیا میں یہ قرآن پڑھ کر کے غور کر لینا چاہیے
کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو کیوں پکار رہا ہے۔ 23واں پوائنٹ آیت نمبر 31 میں آپ کہیں کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین میں رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ ضرور کہیں گے کہ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ مشرکین اللہ کی ملکیت اور مالکیت اور خالقیت، ربوبیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، مگر وہ توحید الوہیت، عبادت والی توحید، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی سجدے کرتے، اوروں کو بھی اللہ کے ساتھ پکارتے، اوروں کو بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت ان سے نکالنے کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے۔ جیسے آج کا مسلمان مشرکین مکہ سے بھی بڑھ گیا کہ وہ توحید الوہیت، عبادت میں تو غیر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن وہ توحید ربوبیت میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جس میں مشرکین مکہ شرک نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمان آج کہاں شیطان کے پیچھے لگ کے کس راستے میں چل پڑا ہے۔ 24واں پوائنٹ آیت نمبر 36 میں اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کو پہچاننے میں کچھ کام نہیں آ سکتا، اس لیے لوگ اپنے اپنے گمان کو بنا کسی قرآن آیت اور صحیح حدیث سے دلیل لیے بنا محض اوہام باطلہ اور ظنون فاسدہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور عقل و سمجھ سے ذرا بھی کام نہیں لیتے۔ دنیا کی ہر چیز میں فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں سوائے دین کی باتوں میں، جو بھی کہہ دو سب ٹھیک ہے، تحقیق نہیں کرتے، یہ مولوی پر چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کا کوئی فائدہ نقصان کسی اور پر نہیں چھوڑتے، سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ عقل مند اور دانا ہیں، مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند اور دانا نہیں، مگر دین کے بارے میں وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں خود دین کو اچھے طریقے سے کیوں نہیں سمجھتا۔ دنیا پڑھنے میں 20 سال لگا دیے، مگر قرآن کا ترجمہ آج 50 سال عمر گزرنے کے بعد بھی ایک بار نہیں پڑھا۔ حدیث رسول کی صحیح ترین کتاب کون سی ہے جہاں سے خالص دین اس کو ملے گا، اس کا پتہ ہی نہیں، اس کو خریدا ہی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں، تو کیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پہچان اور معرفت تجھے حاصل ہوگی۔ 25واں پوائنٹ آیت نمبر 39 میں قرآن جیسے کلام لانے کا چیلنج کیا گیا کہ قرآن جیسا کلام لانا، کوئی اس جیسی ایک صورت یا 10 صورتیں یا کوئی ایک آیت ہی لا کر کے دکھا دو، لیکن یہ عرب کے فصیح و بلیغ جو عربی لغت میں بہت مہارت رکھتے تھے وہ نہ لا سکے، اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، نہ کوئی پورا کر سکا نہ کر سکے گا۔ 26واں پوائنٹ آیت نمبر 44 میں یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے عقل، دماغ، حق و باطل میں فرق کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ عطا کیا، مگر لوگ سمجھتے نہیں، پھر بھی حق کے راستے کو پہچانتے نہیں، اور پھر تو وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں۔ 27واں پوائنٹ آیت نمبر 49 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں، مگر جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر نبی مختار کل کیسے ہوا، حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہوا؟ جب نبی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں تو پھر حضرت علی، حضرت حسن و حسین، پھر تمہارے یہ پیر فقیر کیسے مشکل کشا اور حاجت روا بن گئے؟ مسلمان کاش تو اللہ کا مقام سمجھ آئے اور اللہ کی توحید کو سمجھ آئے اور اس شرک سے تو نکل جائے۔ 28واں پوائنٹ آیت نمبر 57 اور 58 میں قرآن مجید کا مقام اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ لوگوں، یہ قرآن تمہارے لیے عظیم نصیحت اور کھلی شفا ہے جو سینوں میں مرض ہے، یعنی دلوں میں توحید و رسالت اور صحیح عقائد کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو گندگی ہے اس کو صاف کرتا ہے، یعنی اس کے لیے شفا ہے۔ 29واں پوائنٹ آیت نمبر 61 میں نیکی کرتے وقت تم اللہ کی نظر میں ہوتے ہو، یعنی ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اللہ سے کچھ بھی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ یعنی اگر جس طرح روزے کی حالت میں تم چھپ کر کے کھاتے اور پیتے نہیں ہو اور بغیر وضو کے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے مگر کسی کو پتہ نہیں، اگر میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لوں یا روزے کی حالت میں چھپ کر کے کھا لوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر اللہ کو تو پتہ ہے۔
اگر یہی تقوی اور ڈر ہمارے زندگی کے ہر امور میں آ جائے تو یہی تقوی ہے اور یہی چیز مطلوب ہے، تو انسانوں کی اور مسلمانوں کی زندگیاں بدل جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم جمیعا۔ 30واں پوائنٹ آیت نمبر 62 اور 63 میں اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہوگا جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈر گئے۔ ولی کی تعریف کیا ہے؟ المؤمن التقی النقی، مومن ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور پاک صاف رہنے والا ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ مومن کی تعریف نہیں لیکن ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہی تو اللہ سے ڈرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے نا، تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب وہ پاک رہتا ہے۔ تو مومن ولی کون ہے؟ جو مومن ہو اور پاک صاف رہتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو یہ کوئی خاص مخلوق نہیں بلکہ یہ آپ سب اللہ کے ولی ہیں جو نمازی ہیں، پاک صاف رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں ایک ایسا تصور ولی کا دے دیا گیا کہ یہ کوئی خاص خاندان ہے، یہ چلے کاٹنے سے ولی بنتا ہے، قبر میں 313 دن لیٹ کر کے فلاں ورد پڑھنے سے یہ ولی بنتا ہے، پھر یہ ولایت کا مقام ملتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن پڑھو سمجھو، آپ بھی ولی ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص ڈگری، کوئی خاص پیمانہ نہیں ہے۔ ڈگری یہی ہے کہ نمازی بن جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ اور پاک صاف رہو، جیسا کہ اس آیت میں وضاحت کر دی گئی ولی کی۔ 31واں پوائنٹ آیت نمبر 71 میں اور اس پیراگراف میں سیدنا نوح اور سیدنا موسیٰ علیہم السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ 32واں پوائنٹ آیت نمبر 92 میں فرعون کے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت بنا کر چھوڑ دیا گیا، جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور پھر دریا میں غرق کر کے مارا گیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، مگر اب وقت ختم ہو چکا تھا، پس ہم نے آج تیرے خالی بدن کو بچا لیا تاکہ ان کے لیے جو تیرے بعد میں آئیں عبرت اور نشانی بن جائے۔ میں جب 2-3 سال پہلے اپنی یونیورسٹی کے چند ساتھیوں شیخ ندیم اور شیخ محمد بن طارق اور شیخ بلال کے ساتھ ملک مصر کا دورہ کیا تو اس دورے میں ہم اس میوزیم میں بھی گئے جہاں پر فرعون کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت ساری ڈیڈ باڈیاں اس دور کی تھیں۔ جب میں اس کی ڈیڈ باڈی پر پہنچا تو میں نے آہستہ سے وہاں پر یہ آیت پڑھی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم آج کے دن تیرے جسم کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ مگر یہ سب نشانیاں دیکھ کر کے بھی، سن کر کے بھی، اگر کوئی ایک اللہ کی طرف نہ لوٹے، سب باطل اور جھوٹے خداؤں سے اور غیر اللہ سے، قبر والوں سے تعلق نہ توڑے، ایک رب سے نہ جوڑے، تو تم کو یا ان کو پھر اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ 33واں پوائنٹ آیت نمبر 98 اور 99 میں قوم یونس کا تذکرہ اور ان سے عذاب ٹلنے کا بیان کیا گیا۔ 34واں پوائنٹ آیت نمبر 101 میں فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ 35واں پوائنٹ آیت نمبر 105 میں شرک کی ممانعت اور توحید کی دعوت دی گئی۔ 36واں پوائنٹ آیت نمبر 107 میں بتایا گیا کہ نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا کہ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی اور دور کر نہیں سکتا، اور جب تم کو اللہ کوئی بھلائی دینا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو نفع و نقصان کا یقین صرف ایک اللہ پر رکھیں، کسی اور پر نہیں، جیسا کہ اس آیت میں پھر کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا۔ 37واں پوائنٹ آیت نمبر 108 میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے، کیا لوگوں تمہارے پاس حق پہنچ چکا، جو راہ راست پر آ جائے تو اسی کا فائدہ ہے، اور جو نہ آئے تو اسی کا نقصان ہے، اور نبی کو تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ ساری باتیں کی، یہ حق اور باطل کی ہر چیز کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی۔ اگر پھر بھی کوئی حق نہ مانے تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ 38واں پوائنٹ یہ سب بیان کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وحی کی اتباع کریں اور صبر کریں۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر کے، غور کر کے، فکر کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔